अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि आज जो खबर एक हमने पहले दी थी आपको, और वो इनफैक्ट जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त तक तो मेरा सिर्फ अंदाज़ा था या एक तज्जिया था, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक वो वीडियो पब्लिश हुई वो फैसला हो चुका था। तो पीटीआई की सोशल मीडिया की जो पावर है, वर्कर्स की जो पावर है, वो एक दफ़ा फिर से प्रिवेल की है और उन्होंने दबाव डालकर क़यादत को अपना फ़ैसला वापस लेने पर मजबूर किया है। तो इस दफ़ा क्या हुआ है इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि एक जानिब तो इस बात को सब सराहते भी हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वर्कर पावर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त इमर्ज हुई हुई हमें नज़र आ रही है, लेकिन क्या ये किसी हद तक कुछ प्रॉब्लमेटिक भी है? इससे मसाइल क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लड़ाई झगड़े पीटीआई के स्टिल जारी हैं जी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी, और फिर इसके साथ साथ पॉलिसी स्टेटमेंट भी हर एक का अपना अपना ही नज़र आ रहा है। तो ये आज एक और तजाद नज़र आता है पीटीआई की पॉलिसी में जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर 6 जजेस के मामले में। इसके ऊपर डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं वो क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब आपको ये भी बताएंगे कि क्या मामला किया है जनाब आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने, जो कि एक मुंतखब एमएनए हो चुकी हैं। किस तरह से वो मुंतखब हुई उनकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। कुछ काजी साहब का भी कोशिश करेंगे, अहाता करें कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं जमहूरियत के लिए भी और ख़ुद अपने इदारे अदलिया के लिए भी। तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जी सबसे पहले आपको ये बताते हैं, अफजल ढांडला साहब जिनको फैसलाबाद से टिकट दिया गया था, और हमाद अजहर साहब का ये बताना था कि इमरान खान साहब की हिदायत पर उन्होंने टिकट दिया था, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वर्कर्स का गम और गुस्सा नज़र आया। और वजह यही थी कि अफजल ढांडला वो शख्सियत थे जो 9 मई के बाद ना सिर्फ ये कि पार्टी छोड़ गए थे खुद मर्जी से बगैर दबाव के, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से वर्कर्स को उन पर कुछ ज़्यादा गुस्सा था। तो उनकी तरफ से ये प्रेशर था कि एक ऐसे शख्स को टिकट आखिर क्यों दिया गया है जबकि हम उससे नफ़रत करते हैं। और इमरान खान साहब का जब वो सुन रहे थे तो फिर इस पर उन्हें फिर इस बात पे शक था कि फिर या तो इमरान खान साहब को सही तौर पर इंफॉर्मेशन मिली नहीं है, या फिर इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया नहीं है और बीच में किसी मिडल मैन ने ये कोई कार्रवाई डाली है। तो ये उनके खदशात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल पुरजोर एहतजाज जारी था। और मैंने तो ये तक लोगों को कहते सुना कि ये इनको तो हरवा देंगे हम सपोर्ट करने के बजाय। अल्टीमेटली हुआ ये है कि ज़ाहिर है क़यादत पर प्रेशर पड़ा, और अब खबर ये आई है कि उनका जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया गया है, और अफजल धांधला के बजाय दोबारा सिकंदर अहमद खान को ही टिकट दे दिया गया। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अभी जनरल इलेक्शन में भी पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। पीटीआई के ये उम्मीदवार थे लेकिन हार गए थे, या हरवा दिया गया था, जो भी आप कह लें। और फिर उसके बाद अब की दफ़ा ये जो टिकट था वो डॉक्टर अफजल ढांडला को दिया गया था, लेकिन अब ये दोबारा से पीटीआई को वापस लेना पड़ा है फैसला। अब मेरा इसके ऊपर अंदाज़ा यही था कि ये होगा, क्योंकि इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि कई ऐसे फैसले हैं जिसके ऊपर पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम और ख़ास तौर पर जो उनके वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जब वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो दबाव इतना बढ़ा देते हैं कि फ़ैसले लेने पर या फ़ैसले वापस लेने पर जो क़यादत है वो मजबूर हो जाती है। ये अभी तक वो क़यादत जो कि बाहर है वो तो ये सस्टेन नहीं कर पा रही इनका प्रेशर, और ये एक तरह से तो बड़ा हौसला अफजा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधे बहरे बनकर तकलीद शुरू कर दी जाए कि जी जो पार्टी का फ़ैसला हो गया, जो क़यादत का फ़ैसला हो गया, उस पर आंखें बंद करके जी हम पीछे चल पड़े हैं। बल्कि आपकी अपनी एक सोच और एक विजन होना चाहिए, आपकी एक आइडियोलॉजी है जिसके पीछे अगर आप खड़े हैं तो फिर जाहिर सी बात है वर्कर, आप खुद वर्कर को वहाँ तक ले गए हैं जहाँ तक अब वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। तो अब आप ये सोचें कि जी ठीक है, हमें तो जितवा दिया वर्कर ने, सारा कुछ करके ठीक हो गया, लेकिन अब हमारे कंडक्ट के ऊपर वर्कर सवाल ना करे, तो ये नहीं होगा। अब ये एक बदला हुआ सारा मामला नज़र आता है सोशल मीडिया का भी और आम लोगों की अवेयरनेस का भी, और यही वजह है कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ पीटीआई का अभी का ये मामला नहीं है, आगे कभी पीटीआई जब मुश्किलात से निकल भी जाएगी, दोबारा कभी पावर में भी आ जाएगी, तो तब भी आप देखिएगा कि ये चेक उसी तरह से बरकरार रहेगा, क्योंकि अब जो आपने खुद एक अवेयरनेस दे दी है लोगों को, और फिर सोशल मीडिया के थ्रू उनको बात करने का एक जो टूल हाथ लग गया है, वो अब इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है सिलसिला।
تو یہ ایک چیز تو بڑی فی الحال ہمیں پازیٹیو بھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اس سے ڈسپلن کے بھی کچھ نہ کچھ مسائل ضرور پیدا ہوں گے، کیونکہ اگر ہر فیصلہ ورکرز کے ہی ہاتھ میں دے دیا جائے تو اگین وہی بات ہے کہ ورکرز جو سوشل میڈیا پر ہیں بہت ساری چیزوں کے اس طرح سے انہیں واقفیت نہیں ہوتی، اور جو اندرونی کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی شاید ان تک پوری انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، تو وہ صرف جو بظاہر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو یہ غلط ہے۔ بعض اوقات وہ ٹھیک ہے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات انہیں اس کی وجوہات پتہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ جو پی ٹی آئی نظریاتی سے اتحاد تھا، بلے باز سے اتحاد تھا، خیر اس کے اوپر بھی بڑی کہانیاں ہے کہ عمران خان صاحب تو اس کے لیے ولنگ نہیں تھے، پھر وہ کیوں آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو معاملہ تھا کہ جی سنی اتحاد کونسل میں کیوں شمولیت اختیار کی، اب بعد میں بہت ساری کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ جن جن پارٹیز سے بات ہوئی ان پارٹیز کے حوالے سے اندر کیا کیا مسائل ہو رہے تھے، کچھ پارٹیز خود شاید تھوڑی سی پیچھے ہٹ رہی تھیں، کچھ پارٹیز کے حوالے سے سیکٹیرین پرابلم تھا، اس وجہ سے پریشر آ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ ملاقات میں دوسری بندے نے کیا بات کہی، ادھر سے کیا بات ہوئی، اس کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس فیصلے کے پیچھے مجبوری کیا ہو سکتی ہے، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، وہ آپ اگر وقت پر ڈسکلوز نہ کر سکتے ہوں کسی وجہ سے تو ورکر آپ کا پھر سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا۔ لیکن اس صورت میں ہوگا کیا کہ ورکر اس کے اوپر اتنا طوفان اٹھائے گا کہ ایک تو وہ جو آپ کی یونٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، اور دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ پھر فیصلہ سازی بڑی متاثر ہو جائے گی، پھر تو ایسا لگے گا کہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، ہر فیصلے پہ ہر کسی کی اچھی بری رائے ہوتی ہے۔ بھائی اگر کسی کو ایک بندہ پسند ہے تو کسی کو دوسرا بندہ پسند ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح سے تو پھر فیصلے ہی نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر یقیناً بات کی جا سکتی ہے کہ پھر اس طرح تو ڈسپلن کہاں گیا پارٹی کا۔ لیکن ایک جو چیز ہے وہ اس ساری چیز کا حل ہے، اور اس چیز کا نام ہے عمران خان، کہ اگر پارٹی کی قیادت جو مین لیڈرشپ ہے، جو قائد ہے، وہ باہر آ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر بعض لوگوں کو اگر اعتراض بھی ہو تو آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ جی اگر عمران خان نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یار اگر ان کا فیصلہ ہے، کچھ لوگ احتراماً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تو کوئی لاجیکل وجہ ہی ہوگی، تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی مین قیادت منظر عام پر نہیں ہے، عمران خان جیل میں ہیں، تو اس وجہ سے ہر چیز کو لوگ سسپیشس ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کردار ہے، کون وفادار ہے، کون وفادار نہیں ہے، کون ڈبل گیم کر رہا ہے، کون اپنا مفاد تلاش کر رہا ہے۔ تو وہ ایک عجیب کھچڑی سی پک گئی ہے باہر۔ اسی طرح کی سارے معاملے میں علیمہ خان صاحبہ کا بھی کچھ نام آ رہا ہے، اور آج یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی شاید کسی حوالے سے پارٹی کے کچھ لوگوں کو کچھ ڈائریکشنز دیں، اور یہ بات عمران خان صاحب تک بھی پہنچائی گئی، جس پہ عمران خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک بہرحال کلیئر کٹ موقف ہے کہ جو پارٹی کے معاملات ہیں اس میں کسی بھی طرح خاندانی فرد کوئی ملوث نہیں ہوگا، کوئی اس میں انوالو نہیں ہوگا۔ تو علیمہ خان صاحبہ خود بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح پارٹی کی ترجمان نہیں ہیں، اور نہ ہی عمران خان کی اس طرح سے کوئی اسپوکس پرسن ہے۔ ظاہر ہے وہ ان کی ہمشیرہ ہیں، ان سے ملاقات کرتی ہیں تو آ کے ان کا حال احوال جو بھی ان کا میسج ہوتا ہے، جو خود خان صاحب نے دیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میسج جا کے آپ نے دینا ہے، تو وہ بات ضرور علیمہ خان صاحبہ میڈیا کے تھرو عوام تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن ادروائز وہ کوئی ایسی اس میں پولیٹیکل پوزیشن پارٹی میں نہیں رکھتی۔ لیکن جب خان صاحب کو اس حوالے سے کچھ پتہ چلا ہے تو یہ خبر آئی ہے کہ خان صاحب نے اس پہ بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ کسی حد تک بھی اگر کوئی تھوڑی حد تک بھی ان کی کوئی ڈائریکشن ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خان صاحب کا یہ بالکل ایک کلیئر کٹ موقف ہے، جبکہ اس پہ ایک دوسری رائے بھی بہرحال موجود ہے، اور وہ میری اپنی بھی ہے ویسے، کہ جس طرح سے ایک کنفیوژن ہے اور بہت سارے پارٹی لیڈرز کو لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شیر افضل مروت کو آدھے لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آدھے لوگ حامد خان کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو آدھے لوگ بیرسٹر گوہر کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، تو ہر کوئی مطلب کنفیوز ہے۔ پوری ایک ایسی کوئی لیڈرشپ اس وقت باہر موجود نہیں ہے جس کے اوپر سب ٹرسٹ کر رہے ہوں۔ تو علیمہ خان صاحبہ ایک ایسی شخصیت ضرور ہیں جو عمران خان صاحب سے لائل ہیں، ان کی لائلٹی پہ تو ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے فار دا ٹائم بینگ اگر کوئی اسپوکس پرسن بنایا جاتا انہیں، تو شاید اس سے پارٹی کے جو یہ بھانت بھانت کی بولیاں آتی ہیں، بھانت بھانت کے میسیجز آتے ہیں، وہ کہتا ہے جی خان صاحب نے میرے سامنے یہ بات کی، دوسرا آتا نہیں میرے سامنے تو انہوں نے یہ بات کی، تو وہ ایک عجیب و غریب کھچڑی پک رہی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر ایک ہی بندہ فکس کر دیا جائے کہ اسی نے خان صاحب سے جڑی ہوئی کوئی بھی بات ہے اس کی تصدیق یا تردید کرنی ہے تو اس نے کرنی ہے۔ لیکن فی الحال تک تو ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اب آ جاتے ہیں جس بات کے اوپر کہ ایک طرف تو ہم عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کلیئر کٹ ورژن دیکھ رہے ہیں کہ جی
ख़ानदानी موروثی سیاست کسی طرح بھی انہیں قبول نہیں ہے، تو دوسری طرف ہم ان پارٹیز کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اپنے خاندان سے باہر وہ کسی اور کے بارے میں اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو آصف علی زرداری کی چھوڑی ہوئی سیٹ کے اوپر منتخب کرا لیا گیا ہے، اور یہ بیسکلی ایک بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک الگ کہانی ہے۔ بیسکلی یہ حلقہ ہے جناب NA 207 بے نظیر آباد کا یہ حلقہ، اور اس حلقے سے آصف علی زرداری صاحب بھی منتخب ہوئے تھے۔ اب چونکہ وہ صدر بن گئے تو انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی۔ اب اس سیٹ کے اوپر ان کی خواہش تھی، پارٹی کا یہی فیصلہ تھا کہ جی آصفہ بھٹو زرداری کو MNA بنایا جائے۔ اب جب آصفہ بھٹو زرداری کے کاغذات جمع کرائے ہیں تو اس کے بعد مد مقابل جتنے امیدوار تھے ان سب کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ یہ کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی۔ ان میں سے جو PTI کے مخالف امیدوار تھے آصفہ بھٹو کے اگینسٹ، انہوں نے جا کے اپیل فائل کرنی تھی، یا آگے جو تھا ظاہر ہے اس کے اوپر ٹریبونل میں جانا تھا کہ جی کاغذات مسترد کیوں ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ اس شخص کو گرفتار کرا دیا گیا جو PTI کا امیدوار تھا، اور پھر اس طریقے سے وہ اپیل فائل نہیں کر سکے، اور پھر جب وہ اپیل ہی فائل نہیں کر سکے اور کسی نے ویسے ہی نہیں کی، تو الٹیمیٹلی آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ MNA وہاں سے الیکٹ ہو گئیں۔ اب اس ساری خبر کے تناظر میں ایک بڑی بیڈ سی فیلنگ جا رہی ہے۔ ویسے تو خواتین آ رہی ہیں، اور اگر آصفہ بھی اپنے دم پر آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ بھائی آپ نے ان کو MNA تو بنا دیا ہے، لیکن نہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے۔ وہ بے نظیر کی بیٹی ہے، اور بے نظیر صاحبہ کی آپ ویسے بہت ساری چیزوں پہ مجھے بھی بہت سارا اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی جمہوری لیڈر تھیں، اور ان کی بیٹی جن کو سب کہتے ہیں کہ جی ان کا عکس ہے، تو وہاں پر ان کی سیاست میں بھی تو ان کا عکس ہونا چاہیے تھا۔ ان کی سیاسی اننگز شروع ہونے جا رہی ہے، پہلی دفعہ وہ پارلیمنٹیرین بننے جا رہی ہیں، تو کیا ہی مزہ ہوتا کہ وہ لڑ کے پہنچتی اور کیمپین کرتی اور پوری طریقے سے اپنے جوہر دکھاتی، اور پھر پتہ چلتا کہ ہاں بھائی لڑکی نے محنت کی ہے۔ حالانکہ ان کو تو اس طرح شاید وہ والی محنت پھر بھی نہ کرنا پڑتی، ظاہر ہے ایک گراس روٹ پہ کوئی کارکن ہوتا ہے، اس کی ایک الگ بات ہوتی، کہاں کیسے محنت کر کے وہ اوپر کسی نظر میں آتا ہے۔ ان کو تو ایک پکی پکائی کھیر مل گئی کہ جی وہ بے نظیر کی بیٹی ہیں، جو اس کے اوپر ہی کم از کم وہ تھوڑا سا اسی معاملے کے اس سٹیپ سے بھی ایک ہی سٹیپ تھا کہ بھائی آپ کانٹیسٹ کر لیں الیکشن، لیکن وہ بھی کرنا پسند نہیں کیا گیا اگر، تو یہ مایوس کن آغاز ہے میری نظر میں۔ اور میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ کانٹیسٹ کرتی ہیں اور پھر دھماکے دار طریقے سے انٹری دیتی ہیں اپنی سیاست میں، لیکن یہاں پر پھر عجیب سا یہ معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ویسے اس کو ہسٹری سے بھی جوڑے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اسی طریقے سے 1977 میں الیکشن لڑا تھا کہ جب انہوں نے اپنے مخالف کسی امیدوار کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا تھا، تو یہ کوئی ایسی ہی روش نظر آ رہی ہے۔ بہرحال میرے نزدیک اگر واقعی ایسا ہے اور اسی وجہ سے PTI کے بندے کو گرفتار کرایا گیا کہ جی وہ کوئی مخالفت میں کھڑا ہی نہ ہو، کوئی ٹف ٹائم ہی نہ دے سکے، تو یہ بڑا افسوسناک بھی ہے۔ اور میرے نزدیک اگر ویسے انہیں کھڑا ہونے بھی دیا جاتا تو ان علاقوں میں PTI کی اتنی پریزنس نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے یہ علاقے اسٹرانگ ہولڈ ہیں، اور خاص طور پر آصفہ یا خود اگر بھٹو زرداری فیملی سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یقینی طور پر ان کا اپنا ایک ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے ان علاقوں میں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر کوئی لڑ بھی رہا ہوتا تو آصفہ اس سے ہار جاتی، میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہ جیت جاتی، تو وہ زیادہ اچھی ایک گریسفل وکٹری ہوتی اگر وہ لڑ کے آتی۔ لیکن اس طرح سے کہ کسی کو آپ کھڑے ہی نہیں ہونے دے رہے، یہ الٹا آپ کے لیے ایک مایوس کن اور سوری ٹو سے میرے لیے تو یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جی آصفہ بھٹو صاحبہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو میں نے آپ کو بتایا قاضی صاحب کے حوالے سے کمیشن جو انہوں نے بنانے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے، اس کے اوپر کافی اب خبریں اندر سے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو ججز تھے شاید وہ اس بات کے اتنے حامی نہیں تھے، کچھ تو خاموش ہو گئے اور کچھ نے ان کی مخالفت بھی کی، اور شاید یہ معاملہ جو بینچ بنا کر یا فل کورٹ بنا کر ایک ہیئرنگ ہو سکتی تھی، اس طرف اگر یہ نہیں گیا معاملہ، تو شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں نہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اگر یہ ہیئرنگ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس معاملے کے اوپر آف کورس یہ ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ بن جائے گا، اور اگر ججز واقعتاً فیئر ٹرائل کی طرف چلے گئے تو پھر تو بہت سے پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے۔ تو یہ اس سارے سیٹ اپ میں جتنے بھی اسٹیٹس کو کے حامی لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو یوں بھی سیدھے بینیفیشری ہیں ایک حد تک اس سارے سیٹ اپ کے، اور ان کی اپنے بھی بہت سارے انٹرسٹ اس سارے سیٹ اپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ایسے کام کیے ہیں جو کہ میرے خیال سے
تاریخ کے ان کے حوالے سے جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ بدترین اور سیاہ ترین ان کے کارنامے کے طور پر لکھے جائیں گے۔ ایک تو جو انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا، جمہوریت کی جس طرح سے انہوں نے بساط لپیٹی ہے، میرے خیال سے یہ اس سے شاید اور زیادہ برے طریقے سے شاید وہی پھر جج ہوگا کوئی جس نے لپیٹی ہوگی، جس نے سیدھا سیدھا مارشل لاء کو انڈورس کیا، ورنہ ادروائز یہ اس سے کم کی کوئی چیز نہیں ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی ہے، کہ جس انداز کا الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے سہولت کاری کی، جس انداز سے انہوں نے پی ٹی آئی کی نشان، ان کی پہچان ختم کی، جس انداز سے انہوں نے آروز کے تحت الیکشن کرانے کو انڈورس کیا اور اس کے لیے سہولت کاری فراہم کی، جس انداز سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے انہوں نے ایک جواز، ایک بیس فراہم کر دی، یہ سب کچھ کر کے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس بات کے لیے بھی ایک فضا بنا دی کہ پی ٹی آئی کے لوگ آزاد ہوں اور جیسے مرضی ان کی بندر بانٹ ہو سکے، ان کو خریدا جا سکے، ان کی خرید و فروخت ہو سکے، منڈیاں لگیں اور ہارس ٹریننگ ہو، تو یہ سب کر کے انہوں نے جو جمہوریت کے ساتھ، لفظ میرے ذہن میں بڑا عجیب و غریب سا آ رہا ہے، لیکن جو انہوں نے جمہوریت کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے کہ ایک جج کے ہاتھوں یہ سب ہوا ہو، کہ انہوں نے اس طریقے سے جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں، اور لوگ جو جیت کر آئیں اسمبلیوں میں وہ کسی پارٹی کے وفادار نہ رہ سکیں، اور وہ لوگ جن کو مخصوص نشستوں سے مزید پارٹی کی نشستیں ملنی تھیں وہ انہیں نہ مل سکیں، تو یہ سب کر کے ایک شرمناک کردار انہوں نے ادا کیا۔ اور پھر دوسرا، صرف یہی نہیں کہ انہوں نے جمہوریت سے کوئی ایک انتقامی کارروائی کی، بلکہ انہوں نے اپنے ادارے کو بھی نہیں چھوڑا، اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی جو ایک بدترین اب یہ اٹیک کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عدلیہ میں جب چند جج صاحبان نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے ان کو حکومت کے آگے پھینک دیا، اور آپ نے ان کی داد رسی نہیں کی، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی اس سے گزرے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ آپ کے خلاف ریفرنس بنے، آپ کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، آپ نے بھی یہ بھگتا۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک کیس ہے جس میں آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اس بات کو انڈورس کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ایما کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو آپ تو یہ جانتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ آپ کے لیے کوئی نیا فنومنا آ گیا ہے، ویسے تو آپ عدلیہ کا حصہ نہ بھی ہوں، پاکستان میں ہی رہتے ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کس طریقے سے کمپرومائز ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ لیکن اب تو جج جب خود بول پڑے، انہوں نے خود انڈورس کر دیا اس چیز کو، تو آپ کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ادارے کی آزادی کا گلا گھونٹا۔ وہ کام جو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ سٹینڈ لیتے اور آپ فل کوٹ بناتے، تو پھر آپ ثابت کرتے کہ جناب جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو ہم کٹہرے میں کھڑا کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی واقعی آپ نے کوئی تو اچھا کام کیا اپنے کریئر میں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو اٹھا کے ایک ایسے کمیشن کے آگے پھینک دیا جس کا سب کو معلوم ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا۔ تو آپ نے بیسیکلی ان ججوں کو یہ میسج دیا کہ شٹ یور ماؤتھ۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہ صرف اپنے ادارے کے ساتھ زیادتی کی، جمہوریت کے ساتھ زیادتی کی، اور پورے پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی۔ تو میرے نزدیک یہ پاکستان کی عدلیہ کا سب سے سیاہ ترین دور ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو سارا کردار ہے یہ سب سے سیاہ ترین کردار ہے عدلیہ کی عدالتی تاریخ میں۔ اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب 6 مہینے رہیں یا ایکسٹینشن لے کے 3 سال چپکے رہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو لوگ ان کو خود پوجتے تھے اور بڑا کوئی دیوتا سمجھتے تھے انصاف کا، آج وہ خود ان کو جس انداز سے اور جن القابات سے نواز رہے ہیں، وہ خود وہ سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ کوئی انہوں نے ناسمجھی میں نہیں کیا۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ بھی اسی سٹیٹس کو کے حامی ہیں کہ جس کے ساتھ ان سارے بڑے لوگوں کا مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے، اور اسی لیے وہ اسی طرح اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔